सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल पे खुश आमदीद। मैं सलमान दुरानी और आज के इश्यूज़ पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जनरल ज़ाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। जनरल साहब वेरी वेलकम। थैंक यू वेरी मच दुरानी। इमरान खान साहब ने जो अमारात के सदर से मुतल्लिक ट्वीट्स हुए थे, वीलॉग्स हुए थे, बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स हजरात हैं उनकी जानिब से, उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, जिसके बाद जो बेचारे बैरूनी मुल्क मुकीम यूट्यूबर्स हजरात हैं वो बड़ी मुश्किल में नज़र आते हैं। जन साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरानी, मैं तो इसको बड़ी खुशाइन चीज़ कहूँगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए। देखिए यही वो इश्यूज़ हैं जो जिन्होंने इमरान खान साहब को ट्रबल में डाला हुआ है। यही वो इश्यूज़ हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कई चीज़ें होती हैं जो लीडरशिप को पता नहीं होती और हाईजैक हो जाती हैं। हाईजैक होने के बाद वो एक जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको डिसअरे कर देती हैं, उसको डिसऑर्गेनाइज कर देती हैं और ऐसा लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग अगर वो लाताल्लुक करें, अपनी हर उस चीज़ से लाताल्लुकी करें जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है, जो उनकी पार्टी को कमज़ोर कर रही है, जिसने उनकी पार्टी को स्ट्रेस में डाला हुआ है, जिसने पाकिस्तान को स्ट्रेस में डाला हुआ है। आप अगर ऐसी चीज़ें करेंगे, अभी देखिए इंटरनेशनल हालात पाकिस्तान के देख लीजिए। पाकिस्तान के कुछ ही तो दोस्त रह गए हैं इस वक्त दुनिया में, जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ अ की अलाय। फिर आप देखें कि उनके जो तल्लुकात हैं, उनके बयानात हैं या उनकी जो अब डेलिब्रेट है या क्या किसी को तो बाहर मालूम नहीं है। ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया कॉन्टेक्स्ट में आपने पास्ट में देखा होगा जो कुछ बयानात दिए गए, तो उन्होंने पाकिस्तान इंडिविजुअल्स के बयानात होते हैं, इंडिविजुअल्स के एजेंडा होता है, इंडिविजुअल्स उसके ऊपर अपना हर एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है और तल्लुकात ख़राब होते हैं स्टेट के। अल्टीमेट सफरर इज़ पाकिस्तान। तो आई थिंक अगर उन्होंने इससे अपने आप को और चीज़ों से भी एलिनेट, उन लोगों से भी अपने आप को दूर करें या उनको रिजेक्ट करें और प्रोनाउंसली करें, सिर्फ कह देने से नहीं, प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए कि स्पेशली जो यूके में बैठ के लोग यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे या वेस्ट में बैठ के यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की अवाम और गवर्नमेंट को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, मुतनफ़र कर रहे हैं, जो नफ़रतें पैदा कर रहे थे। क्योंकि गुस्से और नाराज़गी का जो एक एंड रिज़ल्ट होता है वो शायद इतना ख़तरनाक ना हो। नफरत का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत खतरनाक हो। अमारात से मुतालिक एक और ख़बर आई 2 दिन पहले की है, लेकिन इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना भी ज़रूरी है कि ये जो कर्ज़ा रोल ओवर हुआ है, मौखर हुआ है अमारात की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनका कहना है कि उन्होंने दरख्वास्त की, ये जो रिसेंट मुलाकात हुई है रहीम यार ख़ान में, उसके बाद ये आपको नहीं लगता कि ये लॉन्ग एफर्ट्स थी और इसमें जो ज़्यादातर क्रेडिट है वो SIFC और जनरल आसिम मुनीर भी इसमें स्टेक होल्डर हैं? देखिए दुरानी, मैं पाकिस्तान के बात है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको देखें कि पाकिस्तान के लिए ये जो रिलेशनशिप है ये कितनी इम्प्रूव फॉर्म में है। मुझे ये तो मालूम नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब की या गवर्नमेंट के इसमें कितना, आई एम श्योर कि उन्होंने क्लेम किया तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं पास्ट में भी और मौजूदा ख़ास तौर पे, ये हमेशा इनकी जो डिप्लोमेसी है ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और इन ममालिक साथ जो हमारे दरीना दोस्त हैं, जिनको मैं कहता हूँ, जिनकी दोस्ती को हमें प्रोटेक्ट हो, उनके साथ हमेशा कॉन्फिडेंस इन स्टेट्स का पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में हमेशा बहुत रहा है। और एक किस्म का, मैं लेट मी कन्फेस के जो मेन गारंटर पाकिस्तान की तरफ से होता है ना जी, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और दोस्ती और सिक्योरिटी के बीच में, वो पाकिस्तान की फौज ही है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इज़ अ की। जब वो गारंटी किसी चीज़ की दे देते हैं तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा इंश्योर्ड किस्म की गारंटी होती है, उस पर ज़्यादा बिलीव। दैट्स वाई तो मैं कहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनकी गारंटी भी ज़्यादा इफेक्टिव हो एज कम्पेयर टू एनी अदर गारंटी। बेसिकली वो जो किरदार, जी हाँ, तो उनका बहुत किरदार है। वो उन्होंने देखे डिप्लोमेटिक, आप पिछले पास्ट में देख लें, माजी में उन्होंने दौरे किए हैं UAE के भी, सऊदी अरेबिया के भी, और पर्सनली भी उनकी अपनी बहुत एफर्ट है। फिर SIFC जिस तरीके से काम कर रही है, आई थिंक इट्स अमेजिंग।
تو ہمیں کولیکٹیو ایک اس طرف جانا چاہیے. بہرحال یہ دس از گڈ فار پاکستان. آف کورس آرمی بھی گورنمنٹ کا حصہ ہی ہے, اسی کا حصہ ہی ہے, بٹ آف کورس انڈیویجول از پلئنگ اے بگ رول ان دیٹ. SIFC میں امارات, سعودی عربیہ یا جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ دیکھیے SIFC تو پورا انگیج کر رہی ہے جی پورے پلان کا. ابھی جب سعودی پچھلے دنوں یہاں پہ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, جو تجارتی وفد آیا ہوا تھا, تو وہ SIFC ان کے جتنے بھی ان کے پروگرامز تھے, جتنی بھی ان کی ایفرٹس تھی یہاں پر, جو بھی کلیبریشن تھا وہ SIFC کے تھرو ہی ہو رہا تھا. تو SIFC کی ون ونڈو آپریشن کی وجہ سے جو ڈونرز ہیں یا جو پاکستان کے ساتھ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جو اسٹیٹ بزنس کرنا چاہتی ہیں, ایون B2B جو بزنس ٹو بزنس کانفیڈنس بھی ہے, وہ SIFC اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور آف کورس وہ انڈر دی لیڈرشپ آف انڈر ملٹری لیڈرشپ بھی وہ کردار ادا کر رہی ہے. وہاں پہ ہر روز میٹنگز ہو رہی ہیں, وہاں پہ ہر روز ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس انویسٹمنٹ کو, انٹرنل انویسٹمنٹ کو بھی, آپ اس کے جو انیشیٹوز ہیں خاص طور پہ دیکھ لیں, جو گرین انیشیٹوز ہیں ایگریکلچر کی فیلڈ میں, ابھی واٹر مینجمنٹ کے بیچ میں انیشیٹوز آ رہے ہیں, تو آئی تھنک وہ ایک ہب کا کردار ادا کر رہی ہے, جس سے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں یا انٹرنیشنل کولیبوریٹرز ہیں یا انٹرنیشنل کنٹریز جو پاکستان کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں, ان کے کانفیڈنس میں آف کورس اضافہ ہوا ہے, اور یہ انہی چیزوں کا شاخسانہ ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ٹرمپ اور اس کی کیبنٹ جو ہے اس نے چاروں طرف سے جو ہے نا وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کٹا کھول لیا ہے. ایلون مسک صاحب ہیں, انہوں نے برطانوی وزیر اعظم صاحب کو تجویز دی ہے کہ جی پاکستان کو جو امداد اس سال جانی تھی, جانی کہ 133 ملین پاؤنڈس, وہ روک لی جائے. اور اس میں انہوں نے رنگ اور نسل کی تفریق بھی شامل کر لی ہے کہ یہ جو ایک 10 سال پہلے ایک تحقیق سامنے آئی تھی کہ اس سے پچھلے 10 سال میں ایک گینگ ریپ کا کوئی کاؤنٹ ہوا تھا, ریسرچ ہوئی تھی جس پہ پاکستانی انوالو تھے. تو اس بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ختم کر دیے جائیں. پاکستان تو دہشت گرد کنٹری ہے, پاکستان تو سب سے اس سے برا ملک تو جو ہے وہ کرۂ ارض پہ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے ایلون مسک صاحب کو, ٹرمپ صاحب کی کیبنٹ کو؟ اس وقت دیکھیے 20 جنوری کی اوتھ ٹیکنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں دورانی ہم نے بات کی تھی کہ اس پورے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا پچھلا الیکشن ہے اس کا سب سے بڑا ونر جو ہے وہ ایلن مسک ہیں. اور ان کی آپ دیکھ لیں, ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لیجئے کہ ان کے جو اثاثہ جات ہے, جو ان کی انکم ہے, اس میں الیکشن جیتنے کے بعد اور ایون ود ان 10 days جو اضافہ ہوا تھا انپریسیڈنٹڈ, تو سب سے زیادہ انہوں نے بینیفٹ کیا ہے. اس وقت ٹرمپ اور ایلن مسک دونوں وہ اس وقت پوری دنیا کو وارننگ دیتے پھر رہے ہیں. آپ نے ٹرمپ کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پورے یورپ کو وارننگ دے دی ہے, انہوں نے اپنے فرینڈس کو بھی وارن کیا ہے, انہوں نے اپنے اینیمیز کو بھی وارن کیا ہے, اور پورا یورپ اس وقت پریشان اور حیران کھڑا ہے. یہی کام ایلن مسک کر رہے ہیں. ایلن مسک نے جو مشورہ دیا ہے UK کے اسٹیمر کے, تو انہوں نے UK کے کنگ کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جی پریزنٹ گورنمنٹ یہ اسمبلی اپنا جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اسٹیمر کا دوست بن کے یہ مشورہ دیا یا اسٹیمر کا دشمن بن کے, کیونکہ اسٹیمر جو ہے اس وقت ایلن مسک کے ٹارگٹ کے اوپر ہے. ریفارم جس طرح ریفارم پارٹیز کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اس وقت ان کے ٹارگٹ پہ ہیں. ایلن مسک یورپین پالیٹکس میں اور خاص طور پہ برٹش پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا, ان کے ڈومیسٹک ایشوز. ایون ہی سجیسٹنگ کہ کس کو پارٹی ہیڈ ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے. صاحب ایلون مسک کو ٹرمپ کو پاکستان سے شکایت کیا ہے, غصہ کس بات کا ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو میرا کہنے کا مقصد بھی ہے کہ وہ اس وقت ساری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں, ساری دنیا کو کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی وارننگ دے کے وہ اپنی جو امریکہ فرسٹ پالیسی ہے یا جو امریکہ کا جو پریشرز ہیں وہ اپنے دوستوں کو بھی کر رہے ہیں اور اپنے دشمنوں بھی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہمیں ذرا اس کو دیکھیں, اثر تو میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ سے جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے اس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے, لیکن اوور ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ دے ریسپونڈ. ابھی ہم اگر اس کو انڈیا سے لنک کریں کہ جی انڈیا کو خوش کرنے کے لیے, تو اب انڈیا کے اوپر بھی انہوں نے ٹیرفس کی ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے. انہوں نے تو گرین لینڈ پہ قبضے کی تلوار لٹکا دی ہے, انہوں نے تو پاناما لیک قبضہ کرنے کی تلوار لٹکا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کینیڈا کو اپنی 51st اسٹیٹ بنا دیں گے. تو اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اپنے تھوڑا انفلوئنس
اپنی چیک کر رہے ہیں کہ ریئیکشنز کیسے آتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے بھی جو ان کے پاکستان دیکھیں, پاکستان تو ہمیشہ جب تک ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں, جب تک ہم ایک پاورفل کنٹری ہیں, جب تک ہم انڈیا کو چیلنج کر رہے ہیں, جب تک ہم چائنا کے ساتھ ہماری دوستی چل رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں امریکہ سے دشمنی شروع کر, ہمیں ان کے ساتھ بھی ہم دوست ہی ہیں, وہ ہماری دوستی کا انہوں نے احترام نہیں کیا یا ہمیں انہوں نے وہ ویلیو نہیں دی, تو یہ ان کا ایک ان کا طرز حکومت ہے یا طرز ان کی ڈپلومیسی کا ایک طور ہے جو ہیجمونک. اس وقت ٹرمپ جو ہے نا جی, ٹرمپ جو ہے اس وقت ہی از بینگ ویوڈ ایز این امپیریلسٹ. وہ ایک امپیریل جیسے وہ کنگ نے وہ کر لی ہے, وہ اس طرح ایون کہ یورپ ان کو ایسے ہی فیل محسوس کر رہا ہے. تو اب اگر آپ پچھلے 15-20 گھنٹے دیکھیں جو اس وقت چل رہا ہے سچویشن پوری دنیا میں, تو وہ اسی طرح کے جیسے کوئی ایک ہیجمونک کنٹری جب ایک پاورفل مین, ابھی دیکھیں اس نے واشنگٹن جو سمبل ہے پاور کا امریکہ کی, اس کو انہوں نے فلوریڈا میں رکھا ہوا ہے. اٹالین پرائم منسٹر بھی آتی ہیں تو وہ فلوریڈا ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کے پرسنل ریزورٹ پہ ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ از مور پاورفل دین اینی بڈی ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو تب تک نہیں ہوگا نا جب تک وہ وائٹ ہاؤس نہیں آتے. چلے وائٹ ہاؤس بھی نہیں آتے, لیکن کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہے دورانی. آپ اپنے جو سمبولک پاور سینٹرز ہوتے ہیں ان کو کبھی انڈرمائن نہیں کرتے. ظاہر ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پہلے وہ ایک بزنس مین ہے اور ان کا اپنا وہ ایک لائف سٹائل ہے. تو اس لیے میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں جان ڈالیے. یہ جو ہم اپنے محلات کے ذکر کرتے رہتے ہیں, جو بھی لیڈر آتا ہے اس کے محلات بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, ان سے بہتر ہے کہ ہم اسلام آباد میں. آپ کا اشارہ کس جانب ہے؟ میرا اشارہ تمام گھروں کی طرف ہے, بڑے گھروں کی طرف. ہاؤس پہ بنی گالا, زرداری ہاؤس, رائے ونڈز, یہ وہ. تو پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سارے مضبوط ہوں گے. تو یہی جو پاور سینٹرز ہوتے ہیں, جو آپ کے سمبلز ہوتے ہیں, جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, مین انسٹیٹیوشنز, ان کو کبھی انڈرمائن نہیں کیا جاتا. وہی ہم سب کو طاقت دیتے ہیں, اور پاکستانی کی طاقت ہے. اس سے یاد آیا عمران خان صاحب نے دھمکی بھی دے رکھی ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ جو اگلی نشست ہے اس سے پہلے 26 نومبر اور 9 مئی پر جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہ بنا تو مذاکرات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے جن صاحب؟ اتنی کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے 26 نومبر یا 9 مئی کو جوڈیشل کمیشن بنا دیں, لائک اس میں یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. دیکھیے مذاکرات کو آگے چلنے تو دیں. میں تو آپ کے دوسرے تیسرے پروگرام میں آج پھر یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, مذاکرات کو چانس دیں, ڈسکشن کو چانس دیں, پیس کو چانس دیں. جو بھی پولیٹیشین برجز جلاتا ہے نا جی, پل جلانے والے لوگ جو ہے نا وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ جو برج اسٹیبلش ہوا ہے اس کو برائے مہربانی ابھی اتنے جلدی جلائیے مت, اپنے ہارڈ سٹانسز مت, لیکن ڈسکشنز ہوں گی. پاکستان کی 21ویں صدی کا پاکستان ہے دورانی, یہ 21ویں صدی کا یہ ہمارے یوتھ کا پاکستان ہے. وہ اس کو بہت کرٹیکلی انالائز کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرف جا رہا ہے. آپ کو کوئی حرج نظر تو نہیں آتا 9 مئی یا 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بن جائے؟ گورنمنٹ کا مجھے تو کوئی حرج نہیں نظر آتا. دیکھیں نا, سارے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیئر ہیں, تو کسی کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اگر سزائیں ہو رہی ہیں کسی کو ملٹری کورٹ سے, لیٹ سے کہ 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں, تو آپ نے تو ویسی پولیٹیکل پارٹیز نے تو کہا کہ جی ہمارے تو لوگ ہی نہیں تھے. اس پہ بھی سوال اٹھ گیا آج ہیئرنگ کے دوران جو سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ میں یہ چل رہا تھا, تو جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ یہ دائرہ اختیار کون طے کرے گا کہ کس کا ملٹری ٹرائل کورٹس میں ہوگا اور کس کا نہیں, کیونکہ 9 مئی کے تمام ملزمان کی FIR تو ایک جیسی تھی. تو یہ تفریق کیسے کی جائے گی, کون کرے گا کہ یہ جو کس کا ملٹری ٹرائل میں ہونا ہے اور کس کا دہشت گردی عدالت؟ اچھا درانی, آج نا میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک تھوڑا سا نا آپ ایک ویو پوائنٹ آپ سے شیئر ضرور کروں. دیکھیں یہ باہر امپریشن یہ دے دیا جاتا ہے کہ ایز اف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہر بندے کا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں. اپنی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ صرف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان آئین کے نیچے رن ہو, قانون کے نیچے رن ہو, تاکہ انسیڈنٹ لائک 9 مئی یا جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہیں, اگر تمہاری کورٹس میں باہر اتنی جان ہے کہ وہ سزا اور جزا سے پاکستانی سوسائٹی میں بیلنس رکھ سکتی ہیں, تو ملٹری میں اس سے زیادہ خوشائند بات اور کوئی نہیں سمجھی جائے گی. میں آلریڈی آپ کے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ فوج کی, اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں, فوج کی کہہ لیں, ان کی پلیٹ از فل ود دا سیکورٹی چیلنجز. ابھی اکنامک چیلنجز بھی ہیں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر بات کیا کہ کہیں اکنامک ڈپلومیسی کر رہے ہیں, کہ ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہیں. تو ہم نے ہر چیز میں ان کی وہ محنت کو آپ ضائع ہونے کے بجائے آپ ان کو فوکس کرائیں سیکورٹی ایشوز کے اوپر, اور یہ کہہ کے جان نہ چھڑوائے کہ جی فوج تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. فوج ان کو سب کچھ کرنے دیتی ہے.
آپ اپنا کچھ کیجئے، اپنی عدالتوں میں جان ڈالیے، یہ ملٹری سول جو بھی آئین کے مطابق چیز ہوگی، اسمبلی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، آپ قوانین پاس کر لیں، آئینی جو بھی آپ نے قانون جس طرح بھی ملک کو چلانا ہے ویسے کر لیں، لیکن خدا را اس پہ عمل ضرور کرائیں۔ 2014 میں آپ کو لے کے جاتا ہوں پاسٹ میں، جب اس کے بعد پھر 2 حکومتیں بھی بدلی ہیں، نیشنل الیکشن پلان بن گیا، کتنا ان پہ عمل درآمد ہوا۔ مناوا میں آپ کو یاد ہوگا پولیس ٹریننگ سینٹر کے اوپر اس کے جو مجرمان تھے ان کو بھی ضمانتیں اسی پاکستان میں ملی ہیں، انہی کورٹ سے ملی ہیں۔ تو ملٹری صرف یہ کہتی ہے، کیونکہ یہ پھر عادتیں بن جائیں گی لوگوں کی، 9 مئی کو جانے مت دیجیے، یہ اس کو فوج کے خلاف حملہ مت سمجھیں آپ، اس کو پاکستان کے خلاف آپ دیکھ لیں۔ اور اگر پولیٹیکل پارٹی ایک ڈینائی کرتی ہے کہ جی ہمارے لوگ نہیں ہیں، تو دے شوڈ بی کمفرٹیبل ود دیز پنشمنٹس نا، ثبوتوں پہ گئے ہیں نا۔ اب عدالتوں میں ابھی ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹ میں بھی چیزیں جائیں گی، ثبوت نہیں ہوں گے تو آزاد ہو جائیں گے، اور اگر ثبوت ہیں تو پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو کنڈیم کرے کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا، تو تب پاکستان مضبوط ہوگا۔ جان صاحب آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو درانی۔